प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल की। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछले सालों के मुकाबले में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत हद तक कमी आई है। उनका ये भी कहना था कि हाल ही के दिनों में कराची में पेश आने वाली दहशतगर्दी के वाकयात से कौम मायूस ना हो, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर दी गई है। साथ ही अगर बात करें सिंध हुकूमत की तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेरे सदारत इतवार के रोज होने वाले इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी हरकत में आ गए और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास बुलाया। रेंजर्स का जिक्र करें तो उन्होंने भी आज कराची शहर में 19 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दहशतगर्दों के 2 सहूलतकार भी शामिल थे। और आखिर में बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिनकी मुश्किल आसान होती नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के बाद आज लतीफ खोसा की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा, जहां उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त जमा करवा दी। बोल बोल पाकिस्तान खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इस्तदा आपसे हमेशा यही होती है कि जैसे ही आपकी लाइन थ्रू हो तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही फ़ौरन अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और बराए करम उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। हमें आप ट्वीट कर सकते हैं @bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यस नुसरत साहब। गुलमीने बीबी, गुजारिश ये है, फारसी का मुहावरा है ना, हर के दरकान रफ्त बूद नमक पर, कि जो भी नमक की कान में गया वो नमक हो गया। आप जब से माशाअल्लाह से टेलीविज़न पर एंकर होकर बैठी हुई हैं, आप कभी ज़बान व बयान जो है वो भी बिल्कुल सादी सी हेडलाइंस है। मैंने हुजूर आपने अपनी तीसरी हेडलाइन लिखी है, सबसे पहले मैं उसी को डिस्कस करूंगा। उसमें आप फरमाती हैं और वज़ीर आज़म की मुश्किल आसान होती ही नजर नहीं आती ना। एक और रेफरेंस भी आ गया। कौन सी मुश्किल? डिस्क्वालिफिकेशन। अरे बीबी, अभी थोड़ी देर पहले मैं नहीं कह रहा हूँ इस रडरलेस अपोजिशन के होते हुए वज़ीर आज़म की मुश्किल आसान होती तो एक और उनके खिलाफ देखिए 4 उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी रेफरेंस हो गए। आपको पता है 1000 सफ़े हैं उसके अंदर। 1985 से खोसा साहब ने शुरू की उनकी। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, डाउनटाउन चलते हैं। मैं कम से कम तुम्हें 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 से 55 ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जिनके खिलाफ संगीन जराइम की एक नहीं बेतहाशा FIR बाकायदा रजिस्टर्ड हुई है। बात यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने अभी थोड़ी ही देर पहले ये फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। है ही नहीं मुकम्मल, क्या टेक्निकली है ही नहीं। बेचारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके मामले में भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अकेले इन रेफरेंसेस की समाअत नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के जो अराकीन का तकर्रुर है उसका तरीका ये है कि ये मुशावरत से होता है। बिल्कुल। पहले एक पार्लिमानी कमेटी बनती है, उनके दरमियान इत्तेफाक राय न हो पाए तो फिर वजीर आजम और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ वो मिलकर करते हैं। अभी हो रही है ना, आज खबर भी आई हुई थी। पूरे अमल के लिए अभी तक जो दिन दरकार हैं वो है 45। ठीक, क्योंकि वो कितने दिन? 45 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है ना, लेकिन ये काम। हाँ, तो अब लेकिन क्या होगा? तो कम रह गए हैं बल्कि उससे। मैं सलाम पेश करता हूँ ना अपने सियासतदानों की महारत को। मैं ये कह रहा हूँ ना, मुश्किल सान होती नहीं आ रही। उसी इलेक्शन कमीशन बाबा अब ये पूरे 45 दिन खर्च हो जाएंगे, यानी कि 1.5 महीना इस बात पे हर पार्टी लगाएगी खुशू और गुजू से। अगर आप हुकूमती नुमाइंदे हो तो आप कोशिश करोगे
کہ ہر صورت کوئی ایسا بندہ رکن منتخب ہو الیکشن کمیشن کا جو ذرا ہماری طرف ہاتھ پھیلا رکھے. ہاں سمپیتھیٹک ہو. ہاں ٹھیک ہے. دوسری طرف اپوزیشن ہر ممکن کوشش کرے گی کہ جی تگڑا بندہ لے آؤ کہ جیسے ہی اس کی تیار کو جی نکالے ریفرنسز وہ آتے ہی شروع ہو جائیں سننا, تو ایک نئی کنٹروورسی چل پڑے گی. پر نصرت صاحب پریشر بھی تو ہے نا, یہ پریشر بھی کہاں کا یہ خبریں پریشر تو بنتی ہے؟ رہیں گی نا اس قسم کی یہ خبریں یہ پریشر یہی بتا رہا ہوں نا, یہ آپ جیسے لوگ یہ پریشر بناتے ہیں. ہاں ان کی مشکل آسان ہوتی ہے. نصرت صاحب ٹی وی پہ زیادہ تر میرے جیسے ہی لوگ بیٹھے نا, آپ کی طرح کے تو کم ہی بیٹھے نا, پیراشوٹر جن کو آپ کہتے ہیں. صحیح بات ہے نا, لیٹس بی آنیسٹ. آسان ہوتی نظر نہیں آ رہی, نہیں تو بلکہ آسان ہو گئی. اس کو 45 دن دے دیے گئے. ٹھیک ہے کہ ہمیں 45 دن تک آپ پہلے منتخب کر لینے دیجئے اپنی اپنی پسند کے الیکشن کمیشن کی صاحب. اراکین. ساری سیاست تو ٹی وی پہ ہوتی ہے, ایک پروگرام کتنے اور ہو رہے ہوں گے. چلے میں نے تو ایک ہیڈ لائن ڈال دیا, آپ نے مجھے اس دوران کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ ٹی وی سکرینوں پر متوازی عدالتیں لگا کر فیصلے کریں گے. اب اس ضمن میں دو اہم, ایک تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ 45 دن درکار ہیں الیکشن کمیشن کو مکمل کرنے میں. ہاں بالکل, جو ایسے ریفرنسز کو ڈیل کر سکے. منیمم ہے نا, اس سے آگے بھی تو پتہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جب 45 میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ 45 دن لگیں گے پورے ایک دن, اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے بی بی ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, کہ اس وجہ سے ہر صورت میں دیر سے دیر کی جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں آیا بندہ تو نہیں جی, آیا تو نواز شریف. صحیح ہے, وہ جتنا ٹائم ان کو دیا جائے گا وہ پورا استعمال کریں گے نا, ہر اس کو نہیں اس نے تو پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹ مانگا تھا. نہ ارے یہ تو کرکٹ کھیلتا رہا ہے عمران خان کے ساتھ ایک سیزن میں. اس طرح کے اعتراضات آتے رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر بنیادی سوال یہ اٹھے گا کہ کیا الیکشن کمیشن ایسا کوئی ریفرنس سننے کا مجاز ہے بھی یا نہیں. نہیں اس پہ بھی, کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے روبرو جو ہوتی ہیں پٹیشنز, مثال کے طور پر جیسے کیپٹن صفدر کے خلاف پٹیشن دائر کر رکھی ہے پرنس صلاح الدین نے. جی بالکل, ان سے بات, لیکن پرنس صلاح الدین جو ہیں انہوں نے 2013 میں کیپٹن صفدر کے خلاف الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر. ٹھیک ہے, تو وہ کر سکتے تو ہیں, ان کی لوکس سٹینڈ آئی جو وہ لیگل زبان میں کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی یہ بظاہر یہ ریفرنس جو ہے یہ کھوسا صاحب کی طرف سے دائر کیا گیا ہے, جن کی لوکس سٹینڈ آئی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کس بنیاد پہ, آپ کیسے حیثیت میں یہ کر رہے ہیں. فیئر انف. ٹھیک ہو گئی بات. اب ہم نہ میں قانون دان ہوں نہ آپ ہیں, لیکن خدا کے لیے ہم دونوں کو قانون دان بن کے متوازی عدالتیں لگا کر اپنا تماشا کیوں بنا. نہیں ٹھیک ہے, نہیں ہونا, لیکن سب ہوگا یہی. اس سوال کا جواب فراہم کرنا نہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. There are forums to decide. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر قومی اسمبلی کے کسی رکن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہوتا ہے تو آئین میں واضح طور پر ایک آرٹیکل ہے, بالکل ہے 62, جس کی شق نمبر 2 کے تحت یہ طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر کیسے بھیجی جائے گی ڈسکوالیفیکیشن. پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اسمبلی بلکہ تمام باہم مل کر یہ ایک چٹھی جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام لکھیں, اس کے نیچے دستخط کریں اور انہیں کہیں کہ مندرجہ ذیل بنیادوں پر ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس معزز ایوان کے رکن ہونے کے اہل نہیں رہے, پھر اسپیکر کو لہٰذا آپ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی ہم نے جو وجوہات بھیجی گنوائی ہیں ان کو آپ الیکشن کمیشن کی طرف فارورڈ کریں. صحیح, ان کے پاس بھی تاکہ وہ ایک پراپر, یعنی کہ یہ درخواست وایا اسپیکر جانی چاہیے. ہاں وایا اسپیکر, یعنی ایک اوپینین یہ بھی آئے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, متوازی عدالتیں اسکرینوں پر
اس سے آپ یہ تاثر بناتی رہیں گی کہ وزیر اعظم کی تو پر ایک بات بتائیں نا نصرت صاحب، مجھے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ریفرنس چاہے یہ پٹیشن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن چاہے کھوسا صاحب کی پٹیشن کبھی بھی نہ سنے، اس وقت کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان 1000 صفحات پہ ان کی ایک ایک پوائنٹ پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو میں نے اسی لیے تو کہا نا کہ وہی بات نا کہ جو بھی نمک کی کان میں گیا، تو چونکہ اس وقت پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پر ہر شخص ان 1000 صفحات کو جن میں کہی ہوئی باتیں 1985 سے سن کر صحیح ہو، چاہے وہ کبھی پٹیشن سنی بھی نہ جائے، چاہے اس کی پہ کبھی کوئی ہیئرنگ بھی نہ ہو، اس پہ ہم خود ہی بیٹھ کر وہ فیصلے کریں گے۔ ہاں جی، وزیر اعظم صاحب جب لنڈن میں بیٹھ کے اپنے ٹیلی ویژن کے ریموٹ گھمائیں گے اور وہ دیکھیں گے یہ سارے پروگرامز میں، تو پریشان نہیں ہوں گے نصرت صاحب؟ بس یہ دیٹس آل آئی ایم سیئنگ۔ ٹائمنگ میں فرق ہے، اور ہیرٹس وغیرہ کا اگر ٹائم کچھ اور ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سٹور کا اگر ٹائم کوئی اور ہوا، انہوں نے مفلر خریدنا ہوگا کوئی، تو وہ یہ پروگرام اپنے کیسے مشکلیں آسان ہوئی؟ ہو سکتا ہے انہیں کوئی جوتا پسند کرنا ہوا، چھوڑو نا یار، کیا تم بھی خدا کے لیے وقفہ لینا ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ریفرنس کو تو نصرت صاحب نے بالکل ہی مطلب ریجیکٹ کر دیا کہ کسی کام کی یہ خبر نہیں ہے، لیکن اور بھی باتیں ان پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ، بٹ آفٹر دا بریک۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، اور اگر کوئی بہت ہی دلچسپ سوال آپ نصرت صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیں، میں ان سے وہ سوال تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہیڈ لائنز بناتے وقت اور بولتے وقت خدا را ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو پتہ یہ ہوا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہو رہا ہے، نہیں ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈسکس کرنے کو ہے۔ بالکل آج پاکستان کے وزیر خارجہ اور ساری مشیر خارجہ سردار عزیز صاحب نے ایڈیٹرز اور سینئر اینکرز وغیرہ کی بریفنگ کی تھی کراچی سے۔ پہلے میں کال لے لوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھیا، ہیلو ہلو جی، السلام علیکم بھائی جان، آپ بہت نصرت جاوید صاحب، بڑی مؤدبانہ اور آپ سے گزارش ہے، بہت جسے کہنا چاہیے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سر مسئلہ یہ ہے، اتنا اس پرائم منسٹر کو اتنا سپورٹ نہ کریں، خدا کے لیے اتنا سپورٹ نہ کریں، پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے وہ لندن میں جا کے شاپنگیں کر رہا ہے، 18 گھنٹے یہاں پر لوگ لوڈ شیڈنگ میں رمضانوں میں مر رہے ہیں، اور وہ جو نا لندن کے سب سے جو نا کاسٹلی ہے اس میں وہ کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں اس عوام پر اور ملک پر۔ نہیں تو میں کیا کروں میرے پیارے بھائی، ایک تو آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگایا، میں نے آخری فقرہ کیا کہا تھا کہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں، دوسری لیکن میں کیا کروں، آپ مجھے حکم کریں۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے میرے پیارے نہیں، لیکن آپ مجھے حکم کریں نا، میں کیا کروں اس وقت؟ خود کچھ بامبر کی طرح لندن چلا جاؤں، لیکن وہاں مجھے ایئرپورٹ سے آگے نہیں تو جانے دے گا، کیا کروں؟ جاوید صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، آپ بڑے محترم انسان ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ، اگر آپ لوگوں کو سچائی نہیں بتائیں گے کیوں سپورٹ کریں؟ کیا سچائی بتائیں نا، کیا سچائی بتاؤں؟ یہ کہ پرائم منسٹر کا کوئی آپریشن نہیں ہوا، یہ سچائی ہے؟ ارے بھائی نہیں، پہلے مجھے یہ بتائے کیا پرائم منسٹر کا آپریشن نہیں ہوا، یہ سچائی ہے؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ نہیں، آپ کو کیسے پتا ہے نا، مجھے وہ سورس بتا دیجئے، میں وہ ٹی وی پہ دکھا دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، خدا کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ میڈیا کہہ رہا ہے، کون سا میڈیا؟ میں کون سا، میں یعنی کنویں میں بات کر رہا ہوں، میں بھی میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یار۔ جاوید صاحب اگر میڈیا آپ کے دل کی بات کرے تو سچا، اور اگر میڈیا آپ کے دل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے ثبوت بھیجئے ڈان ٹیلی ویژن کے ایڈریس پر کہ نواز شریف کا کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ اگر میں نہ دکھاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری، ورنہ اگر آپ مجھے ثبوت نہ بھیج پائیں کوئی ایسا اپنی بات کے ثبوت میں،
تو پھر آپ خود ہی اپنے لیے تجویز کیجیے. لوگوں کی ایمانداری کے اوپر, لوگوں کی انٹیگریٹی کے اوپر آپ ایک ٹیلی فون پہ کوشچن کر کے خود کو بہت بڑے انقلابی بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کر لیا, ہاں میں ڈسٹرکٹ کورٹ, میں اس طرح کی بلی نہیں ہوتا اور مجھے کوئی شخص ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. پلیز for God sake, give me a break. پھر یہ نصرت صاحب کہنے لگے تھے کہ وہ ہارٹ سرجری کے بعد کچھ چل کیسے سکتا ہے, مطلب پتہ نہیں ڈاکٹروں کے بھی ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو ثبوت نا, نہیں تو ثبوت تو نہیں کہہ رہے, ٹی وی پہ میڈیا پہ ہی دیکھا تھا. نہیں تو میں کنویں میں بات کرتا ہوں. یہی بات ہے, آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے مگر میڈیا دوسرے میڈیا نہیں میں کہاں کام کرتا ہوں بھائی, میں نے تو 1975 سے سوائے میڈیا پہ اور کہیں کام نہیں کیا ہے. اٹس انفارچونیٹ نصرت صاحب کے مطلب وہ اپنی ہی بات کو کانٹراڈکٹ کر رہے تھے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے, دیجئے بھائی. نہیں ہے نا, انہوں نے کہہ رہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا بس. تو چونکہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, نہیں تو آپ بھی ٹی وی پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں, تو وہی تو آپ نے جیسے اب آپ نے میڈیا پہ, اسی لیے میں نے آپ کو وہی روکا کہ مشکل ہے کہ آسانی نہیں ہو رہی. میں تو پریشر کی بات کر رہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی پریشر نہیں ہے, کوشش کر رہی ہوں. یہ سارے دو نمبریاں کر رہے ہیں. تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ریفرنس گیا ہے اس میں یہ جو پورا آرٹیکل غور سے پڑھو, اس میں کیا لفظ صادق و امین ہے؟ ہاں کہا نہیں ہے کہ وہ نہیں رہے. نہیں, کیا صرف 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ کیا مطلب صادق اور امین؟ نہیں, ہاں میں تو اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اب وہ صادق اور امین نہیں رہے. کچھ اور الفاظ بھی ہیں. اچھا وہ پتا, میں تو جتنی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن کل کو کیا اگر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کسی نے باقاعدہ تحریری اسپیکر کو یہ ریفرنس بھیج دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا پھر, اور کیا ہوگا جو میں ہاں ٹھیک ہے, رائٹ, باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں کیا کریں گے پھر؟ یہ سارے کے سارے ان کو پتا ہے 400 لوگوں کے نام آئے تھے, بجائے یہ میرے انکمپیٹنٹ پولیٹیشینز. میں چیختا رہا, میں نے کہا کہ یار صرف 3% آپ ہو, خدا کے لیے نہیں. یس یس آئی نو, سے پیسہ باہر کیوں جاتا ہے, 2-3 خاندان تھے ٹوٹل جن کا روکنا ہے, کیسے کرنا ہے, بجائے وہ تو نہیں کرنا نا کرنے کے. میں یہ تو نہیں کہہ رہی آپ سے کہ اپوزیشن بہت اچھا جاب کر رہی ہے, پریشر ڈالنے کے لیے کوشش ان کی ہے, یہ کہ ٹی وی پہ یہ لڑائی چلتی رہی. نہیں ان دا سینس میں کہہ رہا ہوں اس میں سیاستدان خواہ وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے, اور میرا دکھ آپ اس لیے نہیں سمجھ رہی ہو کہ میں نے ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے, یہ خواب دیکھتے ہوئے ضائع کر دی کہ اس ملک کا علاج یہ ہے کہ جمہوریت ہو ہمارے ملک میں اور سیاستدان چلائیں, اور جب میں اس طرح کے نااہل سیاستدان دیکھتا ہوں جو بیٹھ کر یہ طے نہیں, آج پاکستان کے ایک شخص سے بات کرو, اس کی دانست میں پاکستان کی اس قومی اسمبلی میں جو بھی بندہ بیٹھا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آف شور کمپنی ہے, کوئی نہ کوئی, حالانکہ نام صرف 3% کے آئے ہیں. ہاں بالکل گن سکتے ہیں, آپ ایک ہاتھ پہ گن سکتے ہیں. یس, اب بجائے اس کے کہ یار آپ اس کو طریقہ نکالو. But no, they don't want to do that. ان کا مقصد ہی یہ نہیں ہے. جب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ اس وقت نہیں, ان کا خیال ہے ٹی وی پہ یہ گفتگو کر لینے سے پریشر بن جاتا ہے, وہ ان کا مقصد ہی کون سا پریشر بنتا ہے بھائی, ٹیلی ویژن کون دیکھتا ہے؟ پتہ نہیں, اب خیال یہی ہے کہ یہ سب کچھ ٹیلی ویژن پہ یہ کرتے ہیں. یہ سیاستدان اب دیکھتے ہیں ٹی وی, یہ سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں. نو, یہ سب یہ تفریح ہے, یہ ہم نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نہیں کرتے. یس آئی ایگری, ہم ساس بھی کبھی بہو تھی سیاست کے نام پر چلا رہے ہیں. ملتان سے کال, السلام علیکم. جی بھائی جان ملتان, ہلو. جی نصرت جاوید صاحب, یہ غلام دستگیر ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی غلام دستگیر صاحب, سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پاناما لیکس کی جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں جن پالیٹیشین پر, پاناما لیکس ایک ایتھنٹک صحافت کا بین الاقوامی ادارہ ہے. یہ پاناما لیکس, یہ پاناما لیکس ایک ادارہ ہے. ہلو, انہوں نے اپنی تحقیقات نہیں, یہ پاناما لیکس ایک ادارے کا نام ہے. ایک منٹ غلام صاحب, میری بات تو سن لیں دستگیر صاحب, یہ پاناما لیکس ایک ادارے کا نام ہے. جی ہاں, لعنت ہے میرے اوپر اور میڈیا کے اوپر. یہ پاناما لیکس جو ہے یہ اصطلاح ہے, ادارے کا نام نہیں ہے.
ادارے کا نام ہے ICJI. یہ ایک صحافیوں کی تنظیم ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے پاناما میں رجسٹرڈ ہوئی کچھ آف شور کمپنیوں کی تفصیلات چوری کر کے دی ہیں. ہیک کر کے, یعنی کہ ہے نا, چوری کر کے دی ہیں. آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں, تحقیق کر کے نہیں دی, وہاں کے ریکارڈ سے, وہاں کے کمپیوٹر ریکارڈ سے چوری کر کے دی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا سوال سن لینا پورا. جی جی, تو بس اب سوال یہ پہلے اب بتائیے کہ اب چوری شدہ ایک دستاویز کو بنیاد پر فرض کرے میرا نام ان میں آیا ہو, میں عدالت میں چلا جاؤں گا, میں کہوں گا جی کہ یہ بتائیے میرا تو وہ, آپ وہ کمپنی کو بلائیں, وہ کہیں گے جی کمپنی کا ریکارڈ کمپنی کہے گی جی نہیں. اور دوسرا یہ کہ پاناما کے قوانین کے مطابق وہاں آف شور کمپنی بنانا ہرگز غیر قانونی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا قانونی کارروائی کی جائے, مجھے مشورہ دیجیے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں سر, میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں کرپشن بالکل ختم ہونی چاہیے بھائی, میں کرپشن کو یعنی یہاں فروغ دینے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن آپ بتائیں, آپ نے آخری مرتبہ یہ میسج ہے کہ یہ موجودہ نظام پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. تو کون سا نظام آنا چاہیے؟ عادلانہ نظام آنا چاہیے, صحیح لیڈر کون سا؟ موجودہ آج تک پاکستان میں کبھی آمریت نہیں آئی کیا؟ سارے محترم نصرت جاوید صاحب, میری گزارش مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج تک کبھی آمرانہ نظام نہیں آیا. ایوب خان کون تھے؟ جی ہاں. جنرل ضیاء الحق صاحب کون تھے؟ جی ہاں. جنرل پرویز مشرف کون تھے؟ کیا وہ عامر نہیں تھے میرے پیارے بھائی؟ سر یہ دیکھیں, یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے اس کے ذریعے تو پھر طاقت کے, اور تو پھر کیا کریں, آمرانہ نظام نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا نا کام. بس یہ کہ میں چونکہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اسی لیے میں نے پروگرام شروع ہوتے ہی گلمینے کو یہ کہا تھا کہ تم ٹیلی ویژن کے اینکروں کی زبان بولنا شروع ہو گئی ہو, صحافت کرو, عوام کو گمراہ نہ کرو, اور گمراہی کا یہ عالم ہے. آپ پاناما لیکس کو ایک ادارہ سمجھ رہے ہیں, یہ میں نے ایک صحافی کے طور پر مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ نہ کر پایا, میرے لیے شرم کا مقام ہے. ساتھ ایک اور بھی کالر ہے, لاہور سے کال بھی لیں. السلام علیکم. چودھری نثار کی بات جو کرنی والی جو اصل ہے. جی السلام علیکم. جی لاہور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب میں عامر ملک بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر صاحب, آپ جو ہیں وہ اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں, آپ کو اس سے بڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ عوام کتنی اویئر ہے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کس حوالے سے اویئر؟ آپ نے جو چیز سکھائی وہ بہتر انداز میں آپ کو کئی سالوں سے فالو اپ کرتے. بہتر یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے, یہ صرف کھیلا اسی لیے گیا ہے کہ تاکہ لوگ اسی کے چیزوں میں الجھے رہے ہیں, اور وہ جو سندھ میں, پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں 30 کروڑ روپے کن کو دے دیے گئے, ان سے توجہ ہٹ جائے. آپ کو معلوم ہے اس طرح کی کالیں کون کیا کرتے ہیں, یا ان چیزوں کو کون چلایا جاتا ہے, یہ سلسلے کون لوگ کر رہے ہیں. 1923 تک اگر میری یہ گورنمنٹ کھڑی رہی, میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے ایک مشن کے تحت, ایک جذبے کے تحت صحافت کے ساتھ عشق کیا ہے, اور اگر میرے شعبے کے نام پر عوام میں ایسی جہالت اور گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. سر آپ کے شعبے کے افراد اس جگہ پہ ہیں ہی موجود نہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کتنے اینکر ہیں جو جرنلسٹ ہیں, پیراشوٹرز ہیں, اور وہ پیراشوٹرز کو جو بتایا جائے گا وہی عوام تک پہنچائیں گے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی آپ کا. بہرحال میں سوائے ماتم کا اور کچھ نہیں کر سکتا. اچھا بی بی, اب بات یہ ہے کہ وقفہ لینا ہے. اب سوری, سوری چودھری نثار علی, بالکل وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد امید ہے کہ کوئی اتنے غصے دلانے والی کال نہیں آئے گی نصرت صاحب کو, مگر چودھری نثار پہ بات کریں گے. نہیں آج صحیح, مطلب آپ کا واقعی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا نصرت صاحب, آپ نہ کریں, ٹھنڈا پانی پئیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چودھری نثار پہ بھی بات کر لیں گے, جو بھی بات نصرت صاحب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وقفے کے بعد. اگر آپ آن لائن ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹویٹر پہ سوال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. یس نصرت صاحب
اچھا بھی بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان جیسے بارہا میں تمہیں اس پروگرام میں کہتا رہتا ہوں، وہ جو ہیں انہوں نے بہت میرا ذاتی یعنی تعلق ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے ریگارڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اگر ان کے پاس خبر نہیں ہوتی کوئی. دیکھو ایک یہ تصور کیا گیا کہ کل یہ اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی ISI، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، چیف منسٹر پنجاب، یو نیم اٹ، ٹھیک ہے، ٹاپ براس کراچی کے حوالے سے. آج جب وہ 5 بجے پریس کانفرنس کریں گے تو ہمیں کچھ حوصلہ یہ دیں گے، کوئی امید دلائیں گے کہ جی کراچی میں حالیہ جو 2 بڑے ہائی پروفائل واقعات ہوئے ہیں، چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کا، اور محبت و یگانگت کو فروغ دینے کی روایت کے ایک بہت بڑے آئیکن امجد صابری کا دن دہاڑے قتل، کہ اس کے سلسلے میں مناسب پیش رفت ہو رہی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، کچھ دنوں میں ہمارے پاس کچھ ایسی سالڈ لیڈز ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں کچھ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک، ایسا تو نہیں انہوں نے کچھ کہا. ان کی طولانی پریس کانفرنس میں ایک بات بالکل درست ہے کہ واقعتاً کوئی بہت ہی جو آدمی تعصب کا مارا ہوا ہوگا شخص کہے گا سپٹمبر 2013 کے بعد سے جب آپریشن کو ایکٹیویٹ کیا گیا، رینجرز کو مزید اختیارات کے ساتھ استعمال کیا گیا، تو یقیناً کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے نظر بنا. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، اور یہ صحیح ہے، فائن. ٹھیک. اب وہ بات اتنی بار اب دہرائی جا چکی ہے کہ اس کے لیے انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صحیح، ہاں میں بھی سنتی رہی کہ کوئی بات البتہ I don't know what the point was. ایک بات جو ہے، میں چودھری نثار علی صاحب کی بات پہ بہت خوش ہوں، یہی یہ جیسے ٹیلی فون آ رہے ہیں نا، ہم نے یہاں پر بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے جو جہالت پھیلائی ہے اس کا زیادہ اثر اب سوشل میڈیا پر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اور بائی دا وے میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات سوشل میڈیا پر نہیں ہوئی. اچھا، اوکے. چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے بارے میں تازہ ترین اطلاع ہے تو صرف اتنی کہ کچھ دیر قبل ان کا فون کچھ دیر کے لیے لنڈی کوتل میں کھلا. بالکل دوسری دفعہ ہے کہ یہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا تھا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسیپشن ہو کہ وہ بچہ کہیں اور انہوں نے رکھا ہوا ہو، ٹیلی فون وہاں آپریشنل کر دیا ہو تاکہ سب وہاں چلے جائیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید بچہ لنڈی کوتل پہنچ گیا ہے اور وہ لے جائیں کہیں اور بالکل ہی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں. نہیں، اس کو رکھا یا بھی کہیں اور ہو اور وہ ہو. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اور امجد صابری کے بارے میں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ ایک خاکہ تھا. اب ایسے بلائنڈ مرڈرز اور ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز کے لیے دنیا بھر کی حکومتیں پوائنٹ پرسنز متعین کرتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، یس، جو کہ کام ہی ان کا. اور BBC اور CNN اور فاکس نیوز جن کو دیکھ کر جن کی نقالی میں ہم جو ہیں بڑے فن خان رپورٹر اور اینکرز بن کے یہاں بیٹھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی آج تک BBC پہ، CNN پہ، فوکس پہ اینکرز کو یہ طے کرتے دیکھا کہ فلاں آدمی کا قتل اس نے کیا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی انفارمیشن ہوگی تو وہ وہی بتاتے، وہ بھی سوچ No, they would always show the person who is responsible for investigations. ہاں ظاہر ہے وہ اسی کی زبانی بتائیں گے نا کہ انہوں نے یہ کہا، اور کچھ نہیں بتائیں گے، خود تو نہیں طے کر سکتے. کیسے کر سکتے؟ ابھی جو کچھ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے اغوا کے بارے میں جو کہانیاں، جو سازشیں، جو سرگوشیاں بیان کی جا رہی ہیں، میں نے جو ذمہ دارانہ صحافت سیکھی ہے میں تو ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھوں. ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن چونکہ وہ باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی ہیں لہٰذا انہیں نظر انداز کر دینا میں
ٹھیک ہے، آپ مجھے معاف کیا جا سکتا ہے کہ میں نے وہ بات جو سوشل میڈیا پہ وہ آپ نے ٹیلی ویژن یا کر دی، ریگولر میڈیا پہ نہیں آ رہی اس کو صحیح ہے، نظر انداز ہی کر دی. ٹھیک ہے، کر بھی دینا لیکن چاہیے اگر اس میں کوئی بات مین سٹریم میڈیا پہ باقاعدہ اب یہ ہے کہ فوکس یہ ہو رہا ہے کہ جی امجد صابری کو مبینہ طور پر، میں دوبارہ یہ لفظ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بہت ضروری ہے، مبینہ کراچی کی ایک جماعت نے بھتہ خوری کے لیے قتل کروایا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ہیوسٹن میں امجد صابری صاحب نے ایک قوالی کی تھی، وہاں انہیں ویل وغیرہ ملی اور وہ ڈالروں میں ملی. اب وہاں پاکستانی کرنسی میں ویل سب کیسے ایک قوالی اگر پرفارم کر رہا ہوگا تو لوگ اگر ویلیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اس میں ایسی کیا بات ہوگی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی اس میں آرگیومنٹ کیا ہے، بھتے کا اس سے کیا تعلق ڈالر؟ بی بی آرگیومنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ قوالی کی انہوں نے ہیوسٹن میں، وہاں پہ انہوں نے دل کھول کر ڈالروں میں ویلیں دی، اس کو کوئی تخمینہ وغیرہ لگایا اور اس میں سے حصہ مانگا گیا. حالانکہ وہ یعنی پیسے دینے والوں میں، ڈالر دینے والوں میں، ایک تو پہلی بات یہ کہ ڈالر کا نوٹ ہی ہوگا نا، 100 ڈالر پھینک رہے تھے، وہ کیا مطلب ہے؟ میں بھی ہیوسٹن کو 8-9 مرتبہ گیا ہوں، مجھے وہاں کوئی ایسی دکان نظر نہیں آئی جہاں پر جا کے میں اپنا ڈالر جو ہے پاکستانی کرنسی میں چینج کر کے پھر کسی گانے والے کو. ہاں وہ ڈالر ہی ہوگا نا، اور ایک ڈالر کا نوٹ ہوگا نا، جب 100 ڈالر کے نوٹ تو نہیں پھینک رہے تھے صاحب، کیا بات کرتے ہیں؟ دے سکتے ہیں بھائی دینے والے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، چلیں ان کو اور دے. وہ تو خیر اس بات کو آپ چھوڑ، یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہ ہو. یہ تو ہو گیا یہ سنجیدہ گفتگو ہے کہ یہ واقعی یہ وجہ ہے، دس از اے سیریس تھیوری. یہ اخبارات میں، مین سٹریم میڈیا میں اور ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات کہی گئی ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگا، مطلب یہ تو اتنی ابسرڈ بات ہے بھائی. یہ بات اتنی سنجیدگی سے کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر آج حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ بھائی امجد صابری کا قتل ایک جماعت کے سر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کس طرف اشارہ ہو. اسی خبر کو اچھا، اب جس جماعت کے سر تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ مین سٹریم پہ کیا فرماتے ہیں، اور انہیں کراچی کا میئر ہونا ہے. صحیح ہے. وہ مین سٹریم میڈیا پہ ہمارے ایک اچھے محنتی خوبصورت اینکر کو جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ بھی سن لیجیے. بولا کالز مت اٹھایا کرو، جو کال آئے اس کو آپ ایسا فیڈ کر لو کہ نہیں اٹھانا. شہر کے لوگوں کی کالز آتی ہیں، کس طرح پتہ لگتا ہے یہ شہر کے لوگوں کی کال ہے؟ وہ اوپر تو نہیں لکھا وہ نام لے کے بات کر رہے ہیں. اچھا نام بتا رہے ہیں جناب. اچھا ان کو یہاں تک کہا تھا کہ 25 تاریخ کو ہمارے یہاں افطار ہے. 25 تو آج ہے، آج افطار ہے، وہاں آئیے گا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کو پیارا ہوگا. نہیں لیکن یہ تو انویٹیشن ہے نا، اس میں نہیں. ایک اور چیز میں آگے جانے دینا، تو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی لینے آئے. اب یہ منصور علی خان کو مین سٹریم میڈیا پہ ایم کیو ایم کے سنجیدہ آدمی، یہ سحر جو ہے یہ کوڈ ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سرزمین پارٹی کے لیے. ان کا پارٹی یہی ہے نا، ان کی پارٹی کیا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی. اچھا، وہ پاک سرزمین پارٹی، اس کا یہ کوڈ میں یعنی کراچی میں نام سحر، چونکہ خیابان سحر پہ ان کی سحر، ہاں گھر ہے، آفس ہے جو انہوں نے جگہ لی تھی. اچھا چلیں، تو بہرحال وہاں پہ جیسے 90 ہے تو یہ اس کو سحر کہتے ہوں گے کراچی کے عام. اب وہ ادھر، اب مجھے بتاؤ، ہم مین سٹریم میڈیا پہ اپنے تئیں یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ امجد صابری کو اگر مروایا ہوگا بیچارے کو تو یا 90 والوں نے یا سحر والوں نے، یا ٹھیک ہے ان کے جو مخالف، یعنی اتنی تیزی سے نیرو ڈاؤن کر لینا، یہ شاید شرلک ہومز بھی اپنے افسانوں یا ناولوں میں اتنی تیزی سے جو ہے وہ یہ نیرو ڈاؤن کر کے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجرم ہو سکتا ہے. جبکہ کوئی دہشت گرد گروپ رسپانسبلٹی اس کلیم کے بھی کر بعد چکا ہے، پھر اس کو نہیں کسی نے بات کیا آئے گی. نہیں، اور وہ بھی ایک اور یہ چیز ہم ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں، اور کرنے والوں میں سے جیسے میں اس دن کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے بھائی فاروق ستار، اینڈ تھینک یو ویری مچ، انہوں نے کل باقاعدہ ان کی تقریب تھی امجد صابری کی یاد میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی وہ آرگنائزیشن کے رضاکار جو گئے تھے کہ ایمبولنس ان کی استعمال ہو،
उन्होंने गलत किया, माफी की मैंने। अच्छा, यानी कि इसी प्रोग्राम में तुम्हें याद होगा नहीं बिल्कुल कहता, बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए यार कि तुम अमजद साबरी को MQM का क्यों कह रहे हो। सही है, अमजद साबरी मेरा है। और उसके लिए याद होगा हमने उनके वालिद साहब का गुलाम साबरी साहब और मकबूल, और मैंने बताया कि किस तरह उन्होंने नहीं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, शायरों को कैसे उन्होंने बुल्ले शाह को, किस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद को अमीर खुसरो की रिवायत के साथ प्रो के रख के हमारे सामने लाए। तो वो शख्स जिसने इस धरती के शायरों को उस रिवायत के साथ जोड़ दिया, आप उसको कैसे एक मखसूस जमात के साथ वाबस्ता कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक का मुझे कह रहे हैं तो फिर बात करते चलें ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची की जो सूरत हाल है उस पर भी अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई क्वेश्चन हमें लिख के ज़रूर भेजें। साहब हमारे एक व्यूअर हैं हसन खान, उन्होंने ये कहा है कि कोई IT कंपनीज़ के साथ आम तौर पे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो उनको डील करना होता है बाहर के बिजनेसेस के साथ, तो हमारे यहाँ कोई पेपैल नुमा कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिससे पैसे भिजवाना या लाना वो आसान हो जाए। तो एक वजह वो भी हो सकती है कि शायद अक्सर IT का मतलब ऑफशोर रखने की, मतलब अल्लाह ताला ने जो है इस काबिल ही न रखा कि कोई अपना कारोबार सारी जिंदगी बस नौकरी ही करते रहे हैं, या कहीं से अगर कोई मतलब मकसद ये कि लेजिटिमेट तरीका रीजन भी हो सकती है ना रखने की। से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। ये बात ये है जी कि इस कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब आपको पता है कि कौन करा रहा है? पता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी फरमाइए। भाई आपकी मुझे आवाज आ गई, आप ये कह रहे हैं कि मुझे जी मैं ये गोल्डन डस्ट शेख सलीम बोल रहा हूँ जी। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने ये फरमाया है कि मुझे इस्लामाबाद बैठे हुए ये खूब पता है कि कराची में कौन क्या कर रहा है, लेकिन शायद पता नहीं मैं किस खौफ की वजह से उसको छुपा रहा हूँ, झूठ बोले चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही। बात ये है जी कि जितने भी आप टीवी एंकर हैं, जितने भी, उन सबको पता है कि ये कत्लो गारत गरी में किसका हाथ है। अच्छा खुदा रसूल की कसम से मुझे नहीं पता, मैं आपसे ये रिस्क की कसम खा के कहता हूँ। नहीं छोड़े ना, बात ये है कि ये काम जाए वकुआ पे मौजूद अगर IG को पता नहीं, रेंजर्स को पता नहीं, वजीर दाखिला वहाँ से होकर आते हैं चौधरी निसार अली खान साहब, आर्मी चीफ साहब, तो मैं बदनसीब इस्लामाबाद में बैठा यार, कैसे क्यों आप लोग ऐसे जुल्म करते हैं। और इसमें आपने बखुदा आपकी ज्यादती नहीं है, इसमें जुल्म हमारा अपना है। हम एंकर हजरात ने आपके सामने यूं खुद को पेश किया है जैसे हम अक्ल कुल हैं, हम हर चीज जानते हैं, हम बड़े बहादुर हैं, लेकिन असल में कुछ चीजें हैं जो बोल नहीं सकते। जरा लानत है ऐसी बहादुरी पे। अगर वाकई आपको एक बात पता है तो बताओ, कहो, लेकिन बात करते हुए जब मैं मीडिया पे कैमरे के सामने भाई जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे शवाहिद भी मेरे पास होने चाहिए। मुझे कल को कोई अदालत में ले गया, मुझे पैमरा ले गई, मेरे इदारे को नुकसान पहुंचेगा, मेरे इदारे की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। सिर्फ मेरी जात को ही नुकसान नहीं है, मेरी अपनी भी क्रेडिबिलिटी मैंने कुछ कमाई है बतौर सहाफ़ी के इस शोबे में, मेरे अलावा मेरे इदारे की साख जो है वो मजरू होगी। मैं बगैर सबूत के कैसे बात कर सकता हूँ। हैदराबाद से अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हैदराबाद। वालेकुम सलाम जी भैया। नुसरत भाई आपकी मैं रिक्वेस्ट करनी थी, जो हमारा चल रहा है सब सिलसिला पानामा लीक्स का और मुख्तलिफ चीजों का, 90% पाकिस्तानियों को ये टॉपिक ही नहीं है। 90% लोगों का ये मौजू ही नहीं है आपकी दानिश में। 90% मौजू ही नहीं है, उनका मौजू है भैया खाना, भूख, अखलाक। आप एक काम कीजिएगा, एक थैली पकड़ेगा डेमोक्रेसी, जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत, एक थैली पकड़ेंगे खाने की थैली,
لوگ چھڑی چھین لیں گے آپ سے، جمہوریت اپنے ہاتھ میں رہ جائے گی. ہمیں جمہوریت وغیرہ سب کے جو ڈھکوسلے وہ الگ چیز ہے. 90% پاکستانیوں کو یہ میڈیا ہائپ جو ہے نا، جو چینل کھولو یہی چل رہا ہوتا ہے، پناما لیکس اور یہ اور وہ. یہ بادشاہ لوگوں کا کام ہے بھائی. 500 ارب کے فلیٹ میں رہ کے بولتے ہیں کہ جب غریبوں کو دکھ ہے. یار کیسی بچوں والی بات ہے بھائی. آپ یہ میڈیا ہائپ کریٹ مت کریں خدا کے واسطے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ فوکس کریں. ارے رمضان کے مہینے میں بھی اب تو ہائپ ہوتی ہے. رمضان کی اپنی خصوصی سیزن ہے اب تو. سر وہی تو کرو نا. نہیں، آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ عام آدمی کو بھی، جیسے میں نے ایک میرے ساتھی ملتان سے بہت غصے سے تھے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پاناما لیکس کیا کسی ادارے کا نام ہے؟ تو انہوں نے انتہائی خشوع و خضوع سے اور انتہائی دیانتداری سے کہا ہاں. تو پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ پاناما پیپرز لیک ہوئے ہیں، اس لیے ان میں آئے انکشافات کو پاناما لیکس کہا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کا ذمہ دار میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی غیر ذمہ دارانہ صحافت کو ٹھہراتا ہوں، آپ لوگوں کو ہرگز نہیں. جی کراچی سے السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. سر میں یونس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. سر میری سوال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہر پارٹی جو یہاں پہ کراچی میں مطلب ٹیررسٹ تنظیم تھا اس پہ بین لگ سکتا ہے، تو ایم کیو ایم پر کیوں نہیں لگا رہی لوگ؟ کون بین لگائے کس پہ؟ ہر تنظیم جس پر کہ بین لگ سکتا ہے. جی سر، وہ اس میں امن کمیٹی ہے، سپا صاحب ہے، لشکر جنگی ہے، لیکن ایم کیو ایم واحد تنظیم ہے جو اتنے مطلب ٹیررسٹ اس کے پکڑے بھی جا رہے ہیں، پھر بھی مطلب ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو اس پر بین نہیں لگا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں یہ تو اب حکومت سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں لگا رہی. اور دیکھیے اگر اس تنظیم پہ بین لگنے کے دور پرے کے بھی امکانات ہوتے تو میرے پیارے بھائی ڈاکٹر عامر لیاقت کل ان میں دوبارہ نہ شامل ہوتے. تو اب مجھے تو ایسا کوئی خدشہ نظر نہیں آتا، کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ عامر وہ بہت عقل مند آدمی ہے، بہت ذہین آدمی ہے، بہت وہ نہ صرف یہ کہ اپنے فن کے بادشاہ ہیں، سمجھ بوجھ کے بھی بہت بے تحاشا مالک ہیں. مجھے تو بلکہ ان کے وہاں 90 جانے سے کمال صاحب کی خیابان سحر والی دکان ذرا تھوڑی سی مندی کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. جی 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 یہ یار تم لوگ کیا کراچی والوں سے ملے ہوئے ہو؟ ہر کال کراچی سے دیتے ہو پینل والوں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں نہیں، لیکن کراچی والے ہم سے شاید زیادہ پیار کرتے ہوں گے. السلام علیکم بھائی جان کراچی سے. السلام علیکم. جی بھائی. ارے نصرت صاحب مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ کراچی کے اندر جو امن کے حوالے سے بات، ہلو ہاں ہاں کراچی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کراچی کے امن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مین اور اہم مسئلہ ہے کہ کراچی کے اندر رینجرز کیا کر رہی ہے سوائے سیاست کے. اگر یہ جو ہے اچھا خیر نہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے یار. دیکھیں ایک صورتحال کراچی کی، دیکھو میرے پیارے بھائی خدا کو جان دینی ہے. سپٹمبر 2013 سے ایک کراچی تھا، 1 ستمبر 2013 کے بعد کا کراچی. اس میں نمایاں تبدیلی میرے پیارے بھائی آئی ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ کو رینجرز کو ضرور دینا ہوگا. لیکن بعد میں یہ کچھ مصطفیٰ کمال وغیرہ ٹائپ اور یہ وہ ادھر، اور اس کے ساتھ ہی اجازت حق سچ کی بات کرنی چاہیے، انفیئر بات نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ٹائم ہمارا اب ہے. بالکل، کل ہم پھر ملیں گے. کل کے لیے اجازت، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.